अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इंसान को नाकाम करने वाले रवैयों के बारे में बात करेंगे और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जो शख्स इस पूरी वीडियो को गौर से सुन लेगा ज़िंदगी में कभी नाकामी का मुँह नहीं देखेगा, क्योंकि हमारे आज के शक हमारी कल की कामयाबी को नाकामी में बदल देते हैं। अगर तुम अपनी कार की ब्रेकें लगाकर उसे ड्राइव करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा ये कि तुम तेज़ रफ्तारी से ड्राइव नहीं कर सकोगे, क्योंकि ब्रेकें रफ्तार तेज़ होने में रुकावट डालेंगी। इस तरह तुम्हारी कार का इंजन गर्म हो जाएगा और कार ख़राब हो जाएगी। अगर कार ख़राब ना भी हुई तो ब्रेकें लगाकर कार ड्राइव करने के नतीजे में इंजन पर दबाव ज़रूर पड़ेगा। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हें दो में से एक का इंतखाब करना होगा। या तो तुम एक्सीलेटर्स को ज़्यादा ज़ोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का ख़तरा मोल लो, या ब्रेकें लगाना छोड़कर कार को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ने दो। ये मिसाल इंसान की ज़िंदगी पर सादिक़ आती है। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी की राह पर यूँ सफ़र करते हैं कि जज्बाती ब्रेकें लगाए रखते हैं। ये कौन सी ब्रेकें होती हैं? ये वो अवामिल हैं जो तुम्हें कामयाबी हासिल करने से रोके रखते हैं। उनमें 3 चीज़ें शामिल हैं: खौफ और कामों को इल्तवा में डालना, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। और तीसरा है हमारा जो फ़ख्र होता है उसका हमें फ़ुक़दान होता है। हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, ख़ुद एतमादी और हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है इंतहाई बिल्कुल कम होता है। और जज्बाती ब्रेकें लगाना छोड़ने का तरीका ये है कि मुस्बत रवैया अपनाया जाए, इज़्ज़त नफ्स का भरपूर एहसास पैदा किया जाए और ज़िम्मेदारी कबूल की जाए। नाकामी की 20 वजूहात हैं और ज़िंदगी 10 गेयर वाली कार है। हम में से अक्सर लोग इन गेयरों का इस्तेमाल ही नहीं करते, और आज मैं आपको बताऊंगा वो गेयर क्या हैं। 20 अवामिल ऐसे हैं जो हमें नाकाम करवा सकते हैं। इन अवामिल पर काम करके तुम इन ब्रेकों को छोड़ सकते हो जिनकी वजह से तुम कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। नंबर 1, ज़िंदगी की इस कार की जो 10 ब्रेकें हैं। अब सबसे पहली ये बात है कि ख़तरे मोल लेने पर तैयार ना होना। हमारी सबसे पहली गलती ये होती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ख़तरे नहीं मोल लेते। कामयाबी के हसूल के लिए ख़तरे मोल लेने पड़ते हैं। ख़तरे मोल लेने का मतलब बेवकूफ़ी से जुआ खेलना और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाना नहीं है। वो लोग गलती करते हैं जो गैर ज़िम्मेदारी और दुरुस्त रवैये को ख़तरे मोल लेना करार देते हैं। इन्हें मनफी नताइज का सामना करना पड़ता है। वो इसका इल्ज़ाम किस्मत पर धरते हैं। ख़तरे मोल लेना निस्बती यानी इजाफ़ी अमल है। ख़तरे का तसव्वुर मुख्तलिफ़ लोगों के यहाँ मुख्तलिफ होता है और तरबियत का नतीजा हो सकता है। माहिर कोह पैमा और अनाड़ी कोह पैमा दोनों के लिए कोह पैमाई ख़तरनाक हो सकती है। ताहम तरबियत याफ्ता शख्स के लिए यह गैर ज़िम्मेदारी के साथ ख़तरे मोल लेना नहीं होती। ज़िम्मेदारी के साथ ख़तरे मोल लेने की बुनियाद इल्म, तरबियत, मोहतात मुताले, एतमाद और अहलियत पर होती है। ये वो अवामिल हैं जो तुम्हें खौफ से निमटने पर जुर्रत अता करते हैं। जो शख्स कभी किसी ख़तरों से भरे काम में हाथ नहीं डालता, गलती नहीं करता, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी गलती होती है। फ़ैसला ना कर सकना एक बीमारी होती है, छूत की बीमारी। लोग इस बीमारी की वजह से बेशुमार मौक़े खो बैठते हैं। ख़तरे मोल लो लेकिन जुआ मत खेलो। ख़तरे मोल लेने वाले लोग आंखें खोल के आगे बढ़ते हैं, जबकि जुएबाज अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार एक शख्स ने एक किसान से पूछा, क्या इस बार तुमने गंदम बोई है? किसान ने कहा, नहीं, मुझे डर है कि इस बार बारिशें नहीं होंगी। इस शख्स ने पूछा, तो क्या मकई बोई है? किसान ने कहा, नहीं, मुझे डर है कि कीड़े फसल खा जाएंगे। इस शख्स ने पूछा, फिर तुमने क्या बोया? किसान ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता। ख़तरे क्या हैं? अगर हंसोगे तो ख़तरा है बेवकूफ़ लगोगे। अगर रोगे तो ख़तरा है जज्बाती लगोगे। जज्बात अयां करोगे तो ख़तरा है कि तुम अपनी अंदरूनी ज़ात अयां करोगे। हुजूम के सामने अपने ख़यालात, अपने ख्वाब बयान करोगे तो ख़तरा है इन्हें ज़ाया कर दोगे। मोहब्बत करोगे तो ख़तरा है जवाब में मोहब्बत नहीं मिलेगी। जीने में मरने का ख़तरा है, उम्मीद में नाउमीदी का ख़तरा है, कोशिश करने में नाकामी का ख़तरा है। सब दुरुस्त, लेकिन ख़तरे ज़रूर मोल लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे परेशान कौन पहलू ये है कि ख़तरे मोल न लिए जाएं। जो शख्स ख़तरे मोल नहीं लेता वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं सीख सकता। जो रंजो अलम से बचते हैं वह ना कुछ सीख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना तब्दील होते हैं, ना तरक्की करते हैं, ना मोहब्बत करते हैं, न जीते हैं। वो अपने रवैयों की ज़ंजीरों में जकड़े हुए कैदी हैं। सिर्फ वही शख्स आज़ाद है जो ख़तरे मोल लेता है। और दूसरी ब्रेक सुनिए, मुस्तकिल मिजाजी का फ़ुक़दान। हम जो दूसरी ब्रेक गाड़ी की दबाए रखते हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते, दूसरी ब्रेक क्या है? मुस्तकिल मिजाजी का फ़ुक़दान। हमारे यहाँ
مستقل مزاجی نہیں ہوتی۔ جب مسائل کو حل کرنا ممکن دکھائی نہ دے رہا ہو تو مسائل سے ہم نظریں چرا لینا سب سے آسان لگتا ہے۔ یہ بات ازواجی زندگی، کاروبار یا ملازمت اور تعلقات ہر جگہ صادق آتی ہے۔ جیتنے والے لوگ ضربیں تو سہتے ہیں لیکن تباہ نہیں ہوتے۔ ہم سب زندگی میں ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن ناکامی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ناکامیاب ہیں۔ اکثر لوگ اس وجہ سے ناکام نہیں ہوتے کہ ان کے پاس علم یا ٹیلنٹ نہیں تھا، وہ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیابی کا راز صرف 2 خصوصیات میں نہاں ہے: مستقل مزاجی اور مزاحمت۔ جو کچھ کرنا ہے اس پر ڈٹے رہو، جو کچھ نہیں کرنا اسے کرنے سے خود کو روکے رکھو۔ ہیرو اس وجہ سے ہیرو نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہیرو ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے 10 منٹ زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اور تیسری بریک ہے فوری خوشی۔ راتوں رات کروڑپتی بننے کی خواہش نے لاٹری کے کاروبار کو زبردست ترقی دی ہے۔ ہم فوری خوشی کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہر چیز کے لیے گولی دستیاب ہے۔ جاگنے سے لے کر سونے تک کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ایک گولی کھائیں اور ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ اسی طرح جب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پر کروڑپتی بن جائیں تو وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کوئی شخص فوری خوشی کے حصول کی کوشش کرتا ہے تو وہ نتائج کو بھول جاتا ہے، وہ صرف لمحاتی خوشی کو یاد رکھتا ہے۔ طویل المیعاد کی بجائے قلیل المیعاد بنیاد پر سوچنا محدود بصیرت کا حامل ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر تم محدود بصیرت کے حامل ہوگے تو اعلیٰ منزلوں کو بالکل نہیں دیکھ سکو گے۔ اور چوتھی بریک ہے ترجیحات کا فقدان۔ لوگ ان مواقعوں پر چیزوں کو بدل لیتے ہیں جہاں انہیں نہیں بدلنا چاہیے۔ اس کی مثال تعلقات سے لو۔ لوگ توجہ اور وقت کے لیے روپیہ اور تحفہ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے گھر سے غیر موجودگی کی تلافی کے لیے اپنے بچوں اور بیویوں کو تحفے دیتے ہیں، حالانکہ ان کو وقت دینا چاہیے۔ جب ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین درست نہیں کیا تو ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کرنا زندگی ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ترجیحات کا تعین کرنے کے لیے اس امر کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا۔ ترجیحات کا تعین کرنے کا مطلب ہے مزاجی کیفیت کے مطابق کام نہ کرنا، بلکہ وہ کام کرنا جو ضروری ہوں۔ آج کل کامیابی اور ناکامی پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے بنسبت بہتر کام کرنے کے۔ سوال یہ ہے کہ تم شکست اور مسائل سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہو۔ اس سوال کا جواب تمہارے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتائے گا۔ کامیابی کے راز کو جاننے کا ایک ذریعہ تمہارا اپنی ترجیحات کو سمجھنا ہے۔ بعض لوگ رویے، اقتدار، شہرت، سماجی حیثیت کو اپنی ترجیح بنا لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو سمجھیں۔ اور 5ویں بریک ہے شارٹ کٹس۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا وہ صدیوں کی دانش لکھ کر دیں تاکہ وہ اسے اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کر دے۔ وزیر کئی جلدوں میں اس کے کئی والیومز جو ہیں وہ بنا لائے اور صدیوں کی دانش لکھ لائے۔ بادشاہ نے کہا لوگ تو ان کا مطالعہ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے انہیں ان جلدوں کا خلاصہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ وزیروں نے کافی عرصہ محنت کر کے ایک جلد میں خلاصہ تیار کیا۔ بادشاہ نے اب بھی کہا یہ بہت طویل ہے۔ وزیر ایک باب تیار کر لائے۔ بادشاہ نے پھر کہا یہ بہت طویل ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وزیر ایک صفحہ تیار کر لائے تو بادشاہ نے کہا یہ بھی طویل ہے، مزید مختصر کرو۔ آخر وزیر ایک جملہ لے کر آئے، تب بادشاہ مطمئن ہوا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ ہے میری اور آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ جملہ میری اور آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، میرا اور آپ کا فیوچر بدل سکتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ ہاں، دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی چیز دوسری چیز دیے بغیر نہیں ملتی۔ دوسرے الفاظ میں تم جو کچھ دیتے ہو وہی کچھ پاتے ہو۔ اگر تم کسی پروجیکٹ پر زیادہ محنت نہیں کرو گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر معاشرے میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کیے بغیر کسی چیز کے ملنے کے منتظر رہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آسان راستہ ہی مشکل ہو۔ ایک شخص کیڑے مکوڑوں سے بھرا ڈبہ لیے جنگل سے گزر رہا تھا۔ ایک پرندے نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں منڈی جا رہا ہوں، یہ کیڑے مکوڑے دے کر میں پرندوں کے پر لے کر آؤں گا۔ پرندے نے کہا تم مجھ سے پر لے لو اور کیڑے مجھے دے دو۔ اس شخص نے کیڑے پرندے کو دے دیے اور پرندے نے اسے ایک پر دے دیا۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا اور اس سے اگلے دن بھی۔ آخر ایک دن ایسا آیا کہ پرندے کے پاس کوئی پر نہ رہا۔ اب وہ کیڑے ڈھونڈنے کے لیے اڑ نہیں سکتا تھا، وہ بدصورت بھی نظر آنے لگا تھا اور وہ جلد ہی مر گیا۔ اس کہانی کا سبق بہت واضح ہے۔
اور وہ یہ کہ پرندے نے جس طریقے سے خوراک حاصل کرنے کا آسان طریقہ سمجھا تھا، دراصل وہ سب سے مشکل طریقہ تھا۔ کیا ہماری زندگیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں لیکن آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب سے مشکل راستہ تھا۔ ہارنے والے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تمہارے دماغ میں جڑی بوٹیاں اگ آتی ہوں تو ان سے چھٹکارا پانے کے 2 طریقے ہیں، آسان طریقہ اور مشکل طریقہ۔ آسان طریقہ لان موور سے کام لینا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے باغ چند دنوں کے لیے خوبصورت دکھائی دے، لیکن یہ عارضی حل ہوتا ہے، جلد ہی جڑی بوٹیاں دوبارہ اگ آتی ہیں۔ مشکل طریقہ یہ ہے کہ تم خود کو مٹی میں لتھیڑو اور جڑی بوٹیوں کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ اس کام میں وقت ضرور لگتا ہے اور یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں لمبے عرصے تک دوبارہ نہیں اگتی۔ پہلا طریقہ آسان لگتا ہے لیکن اس کے استعمال سے مسئلہ موجود رہتا ہے، اور دوسرا حل آسان نہیں لیکن یہ مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ مسئلے کی جڑ تک پہنچنا کامیابی کی دلیل ہے اور کلید ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوری حل چاہتے ہیں، وہ ہر مسئلے کو چٹکی بجاتے حل کر لینا چاہتے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں، اور سوائے مایوسی کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اور جو 6ویں بریک ہے ہماری، نمبر 6 کے اوپر، خود غرضی اور لالچ۔ ہماری زندگی کی جو کار آگے نہیں بڑھتی اور ہم بریکیں لگائے بیٹھے ہیں، اس کی جو 6ویں بریک ہے وہ ہے خود غرضی اور لالچ۔ جو افراد اور ادارے خود غرض ہوتے ہیں، انہیں کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ ترقی اور بڑھوتری کی توقع رکھیں۔ ان کا رویہ دوسروں کی فلاح و بہتری اور بہبود کا خیال نہ رکھنے کا ہوتا ہے۔ لالچ ہمیشہ مزید کا آرزو مند رہتا ہے۔ ضرورتوں کی تسکین کی جا سکتی ہے لیکن لالچ کی نہیں۔ یہ تو روح کا سرطان، کینسر ہوتا ہے۔ لالچ تعلقات اور رشتوں ناتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اچھا، لالچ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لالچ پیدا ہوتا ہے جھوٹی عزت نفس سے۔ جھوٹی عزت نفس اپنا اظہار جھوٹے فخر اور ناز کی صورت میں کرتی ہے۔ لالچ سے بچنے اور نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے وسائل کے مطابق جینا اور مطمئن ہونا سیکھو۔ یاد رہے، قناعت پسندی کا مطلب یہ نہیں کہ تم آگے بڑھنے کی تمہیں آرزو نہ رہے، بلکہ آگے بڑھو لیکن اپنے اندر قناعت پیدا کرو۔ سورج کے ساتھ مقابلہ۔ ایک دولت مند کاشتکار سے کہا گیا کہ وہ پیدل چل کر جتنی زمین کا احاطہ کر سکے وہ ساری اس کی ہوگی، بشرطیہ کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے روانگی کے مقام تک واپس پہنچ جائے۔ اگلے دن اس نے صبح سویرے چلنا شروع کر دیا۔ وہ تیز اور لمبے قدم اٹھا رہا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کر لے۔ وہ دوپہر تک چلتا رہا۔ وہ تھک کر چور ہو چکا تھا لیکن رک نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ مزید امیر ہونے کی زندگی میں صرف ایک بار ملنے والے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب شام ہوئی اور سورج غروب ہونے کا وقت قریب آیا تو اسے یاد آیا کہ شرط یہ تھی کہ اسے سورج غروب ہونے سے پہلے روانگی والے مقام پر پہنچنا ہے۔ اس کا لالچ اسے روانگی کے مقام سے بہت دور لے آیا تھا۔ اس نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس کی نگاہیں سورج پر جمی ہوئی تھیں کہ اس کے غروب ہونے میں کتنی دیر رہ گئی ہے۔ سورج جوں افق میں نیچے اترتا جا رہا تھا، اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تھکن اتنی تھی کہ اس کا سارا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس سے پاؤں اٹھائے نہیں اٹھتے تھے۔ وہ سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ربط ہو رہی تھیں۔ آخر جیسے کیسے وہ روانگی کے مقام پر پہنچ گیا۔ تاہم جو ہی وہ وہاں پہنچا اور زمین پر گرا اور مر گیا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ اسے دفنا دیا گیا جبکہ زمین ویسے کی ویسے رہی۔ اس کہانی میں بڑی صداقت ہے اور سیکھنے کے بہت کچھ ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر لالچی آدمی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور 7ویں جو بریک ہے ہماری زندگی کی گاڑی کی، وہ ہے یقین کامل کا فقدان۔ جو لوگ یقین کامل سے عاری ہوتے ہیں وہ سڑک کے درمیان میں چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سڑک کے درمیان میں چلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی گاڑی کے تلے کچلے جاتے ہیں۔ یقین کامل سے عاری افراد کوئی ٹھوس موقف نہیں اپنا سکتے۔ وہ بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں کیونکہ ان میں اعتماد نہیں ہوتا، جرأت نہیں ہوتی۔ وہ اس وجہ سے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ انہیں قبول کیا جائے۔
مسترد نہ کیا جائے، حالانکہ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جس کام یا بات سے اختلاف نہیں کر رہے غلط ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو قدر بہتر تصور کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط کام یا بات کی تائید نہیں کرتے، تاہم ان لوگوں میں یقین کامل نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر غلط کام یا بات کی مخالفت کر سکیں۔ جس کام یا بات کا تمہیں علم ہے وہ غلط ہے، اس کی مخالفت نہ کرنا در حقیقت اس کی تائید و حمایت کرنا ہے۔ کامیابی ایک راز ہے۔ کامیابی کے اہم رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ کسی بات کی مخالفت کرنے کی بجائے اس کی تائید و حمایت کی جائے۔ اس طرح تم مسئلے کا حصہ نہیں بنتے بلکہ حل یعنی اس کا سلوشن بن جاتے ہو۔ کوئی ٹھوس موقف اپنانے کے لیے یقین کامل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یقین کامل اور ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ یقین کامل کے بغیر محض سراب ہے، وہم ہے۔ عقیدہ معجزوں کا انتظار کرتے رہنے کا نہیں بلکہ معجزے کر دکھانے کا نام ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم کوئی کام کر سکتے ہو اور اگر تمہارا خیال ہے کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتے تو تمہارے دونوں خیال درست ہیں۔ ہم سب پر ایسا وقت آتا ہے جب ہم زوال سے دوچار ہو جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، زخم کھا بیٹھتے ہیں۔ ہم سب پر ایسا وقت آتا ہے جب ہم اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں۔ ہم سب پر ایسا وقت آتا ہے کہ ہم خود پہ رحم کرنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کیفیات پر غلبہ پانا اور اپنے عقیدے کو بحال کرنا ہی اصل کامیابی ہے اور کار عظیم ہے۔ میں اپنے ناظرین سے یہ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو دل کے کانوں سے سن کر اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے اور کامیاب ہوں گے، اور ناکامی ان کا مقدر کبھی نہیں ٹھہرے گی۔